अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का धमाकेदार वीडियो। सबसे पहले आज का रनडाउन आपको बता दूं कि अडियाला जेल से हुक्म जारी किया है खान साहब ने अयाज अमीर के लिए, और अयाज अमीर हो गए हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव। वो हुक्म क्या है ऐसा जो अडियाला जेल से आया है कि जिसको वो कह रहे हैं कि मेरे लिए एक हुक्म आया है। और दूसरे नंबर पर जो आपसे बात करनी है वो है जी ज़रताज गुल के बारे में। ज़रताज गुल आजकल फिर से खबरों की जीनत बनी हुई है। उनका चेहरा बिल्कुल बदल चुका है। लोग बड़े परेशान हैं कि ज़रताज गुल के साथ ऐसा क्या हो गया है, और अब फाइनली खबरें आ रही हैं कि ज़रताज गुल और उनके वकील समेत वो अगवा हो गई हैं। ये सारा मामला क्या है, इस पर बात करेंगे। मिफ्ता इस्माइल के ऊपर एक बहतान बांधा है इमरान रियाज खान ने, और यहाँ तक कि उनसे कन्फर्म किए बगैर उन्होंने ट्वीट भी कर डाला। और इमरान रियाज खान की कहा जा रहा है कि दोबारा से सख्ती आने वाली है, क्योंकि इमरान रियाज खान जो है वो इन चीज़ों को क्यों नहीं समझ रहे कि वो गलत खबरें फैला रहे हैं, क्योंकि उनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं तो फ़र्क पड़ता है। इस पे हम बात करेंगे। शाह महमूद कुरैशी की रिहाई जो है वो नामुमकिन हो चुकी है। इसके पीछे की क्या कहानी है, उनको दोबारा से नज़रबंद किया गया है, इस पे बात करेंगे। और आर्मी चीफ जो हैं वो चर्च पहुंच के अनुशे रहमान जो हैं वो गुस्ताखे रसूल करार पाई हैं। उनके खिलाफ जो है वो एक कैंपेन चल रही है सोशल मीडिया, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और लतीफ़ खोसा लतीफ़ खोटा के नाम से जो हैं वो नारे लग गए। ये सारे मामला क्या हैं, इनके ऊपर हम बात करेंगे। चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अयाज अमीर के बारे में। अयाज अमीर का ये कहना है कि उनको इमरान खान की तरफ से अडियाला जेल से हुक्म आया है कि वो इलेक्शन में खड़े हो जाएं। मैं चाहती हूँ कि पहले ज़रा आप सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इमरान खान तो कहते थे कि मैंने किसी ऐसे इंसान की सपोर्ट नहीं करनी जो करप्ट हो, मैंने किसी ऐसे इंसान की सपोर्ट नहीं करनी जो कि मुजरिम हो। तो फिर ऐसे में खान साहब मुजरिमों को क्यों टिकट्स देने पे तुले हुए हैं? सहाफ़ी अयाज अमीर के बारे में अच्छे तरीके से आप जानते हैं कि उनके बेटे ने अपनी ही बीवी को कत्ल किया, और इतना डंबल्स मार मार के उसको बाथ टब में मारा। और अयाज अमीर ने उसके ऊपर कितने प्रोग्राम्स किए, यहाँ तक कि उनके बेटे की तरफ से तो अपील भी दर्ज कर दी गई है कि जनाब उनको फांसी ना दी जाए। तो ऐसे में अयाज अमीर जैसे लोग जो हमारी सोसाइटी के कल्ट हैं, उनको पकड़ के इमरान खान जैसे लोग जो हैं वो अगर टिकट्स देंगे, तो फिर आप अंदाज़ा कर लीजिए कि इमरान खान किस तरह के लोगों को पसंद करते हैं। क्या कह रहे हैं अयाज अमीर, खुद ही सुन लीजिए। मुझे आप यूं कह लीजिए, पैगाम तो नहीं, मुझे हुक्म आया अडियाला जेल से कि इसे कहो। तो उन डायरेक्ट तो बात कर नहीं सकते थे। पैगाम जैसे आपको पता है कि आप भी जेल में रहे हैं, आपको बात के साथ और भी है, तो जिस तरीके से आप पैगाम पहुंचा सकते हैं, इसे कहो कि खड़ा। जी, तो अब हम बात कर लेते हैं ज़रताज गुल की। ज़रताज गुल जो हैं वो अपनी खूबसूरती की वजह से पहचानी जाती थी। इमरान खान ये कहते थे कि मैंने अपनी पार्टी के अंदर जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको मौका दिया है, और ज़रताज गुल उन्हीं यंगस्टर्स में उनका शुमार होता था। ज़रताज गुल अचानक से जब नमूदार हुई मीडिया पे कुछ दिन पहले, तो उनकी तस्वीर देखकर लोग डर गए, खौफजदा हो गए। एकदम से उनका चेहरा बदल चुका था, ऐसे जैसे एकदम से 30-40 साल उनकी उम्र बढ़ चुकी है। और अब फाइनली उनका बयान आया है कि मैंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए और मेरा वकील अगवा कर लिया गया। और अब उन्होंने अपना एक नया बयान जारी किया है एक नामालूम मकाम से। क्या कह रही हैं, खुद ही सुन लीजिए। मैंने NA 185 डेरा गाजी खान से मैंने अपने पेपर जमा कराए हैं, मैं वहाँ से इलेक्शन लड़ रही हूँ। पहले मेरे वकील को जो है वो अबडक्ट किया गया, फिर मैंने दूसरा वकील किया गया, मेरे वकील को भी हरास किया गया और उसको पकड़ने की कोशिश की गई। और आज जब मेरी स्क्रूटनी थी NA 185 की, तो मेरी दोनों खवातीन जो कि प्रपोजर और सेकेंडर हैं, इज़्ज़तदार घरों से हैं, बल्कि उनको तो अप्रिशिएट और इज़्ज़त करनी चाहिए पाकिस्तान को, स्टेट को, कि इतने हॉस्टाइल सिचुएशन में जहाँ मर्द पीछे जो है हट गए, वहाँ मेरी खवातीन जो हैं वो प्रपोजर और सेकेंडर बन गई हैं। आज उनको आरओ के दफ्तर से जो है वो अरेस्ट कर लिया गया। मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं उनके घर वालों को क्या जवाब दूंगी और उनके ऊपर क्या जो है वो गुजर रही होगी। दूसरा जो मेरी वो है PP 288 के जो मेरे MPA हैं अखवंद हुमायूं रजा, उनके जो प्रपोजर और सेकेंडर हैं वो लॉयर हैं, उन लॉयर्स के ऊपर पर्चे कर दिए गए और अब स्क्रूटनी उनकी नहीं हो रही, उनको आरओ दफ्तर नहीं जाने दिया जा रहा। जी, तो आपने सुना कि ज़रताज गुल क्या फरमा रही हैं। बात यह है कि अगर ये लोग एकदम मुसीबत पड़ने पे एक दिन भी जेल में नहीं गुजार सकते और फिर उसके बाद वहां से गायब हो जाते हैं, और गायब होने के बाद लोगों को भी पता नहीं चलता, तो फिर ये अगर जीतते हैं कल को
تو یہ منظر عام پر کیسے آئیں گے؟ یہ پاک فوج کے سامنے کیسے آئیں گے؟ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کیسے آئیں گے؟ لوگوں کے سامنے کیسے آئیں گے؟ اور فلاحی کام تو یہ لوگ کرتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ پچھلے 3.5 سال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان نے ایک بھی منصوبہ نہیں ہے جو پورا کیا ہو۔ آج آ کے اگر آپ کسی یوتھیا کو پوچھ لیں گے تو یوتھیا یہ کہے گا کہ جناب خان صاحب نے صحت کارڈ متعارف کرایا، جبکہ صحت کارڈ بھی نواز شریف نے متعارف کروایا تھا۔ تو بہرحال میں اس کے اوپر کیا کہہ سکتی ہوں۔ اب ہم چلتے ہیں جی مفتاح اسماعیل کے اوپر۔ یہ آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر آپ کو کراس لگا ہوا ایک ٹویٹ نظر آ رہا ہے، جس کے اوپر مفتاح اسماعیل کا نام لگا کے اس کو کس نے شیئر کیا ہے اپنی وال کے اوپر؟ عمران خان کے نام سے آتے ہیں، عمران ریاض خان نہیں اپنا نام لکھتے۔ عمران ریاض خان صاحب ابھی آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹ کے آئے ہیں، لیکن ان کا ابھی تک سافٹ ویئر مجھے لگتا ہے کہ پراپر طریقے سے اپڈیٹ نہیں ہوا، کیونکہ جھوٹ پھیلانے سے باز نہیں آ رہے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے بھی میں نے آپ کو ولاگز میں بتایا تھا کہ عمران ریاض خان جو بھی ٹویٹ کرتے تھے پہلے اس کو رہنے دیتے تھے ڈٹائی کے ساتھ، لیکن اب وہ جو ٹویٹس کرتے ہیں وہ جھوٹ پھیلانے کے بعد جب 5 ملین لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں تو اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ جو چیز میں نے شیئر کی ہے وہ جھوٹی ہے۔ اب انہوں نے جو بہتان باندھا ہے، یہ انہوں نے باندھا ہے جی مفتاح اسماعیل کے اوپر۔ مفتاح اسماعیل کے بارے میں آپ جانتے ہیں، ہمارے وزیر خزانہ تھے اور جو نون لیگ ہے اس کو خیر آباد کہہ چکے ہیں۔ اب مفتاح اسماعیل کے حوالے سے انہوں نے ایک ٹویٹ جو ہے وہ لکھا، اور اوپر دنیا نیوز کا بھی لوگو لگا ہوا ہے، اور اوپر لکھا ہوا ہے کہ IMF سے ملنے والے پیسوں سے عوام کو ریلیف دینے کے بجائے میڈیا اور PDM ممبر پر تقسیم کیے گئے، اس قرض کو اب قوم مہنگائی کی صورت میں ادا کر رہی ہے۔ یہ انہوں نے بہتان باندھا ہے مفتاح اسماعیل کے حوالے سے۔ مفتاح اسماعیل نے اپنے ویریفائیڈ اکاؤنٹ پہ جو اس وقت اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر آ کر 2 پوائنٹس لکھے۔ انہوں نے لکھا، عمران ریاض خان کے اسی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر کے اوپر لکھا انہوں نے، دس از ناٹ ٹرو اور آئی ہیو نیور سیڈ دس۔ انہوں نے کہا میں نے یہ کبھی نہیں کہا، یہ جھوٹی پوسٹ ہے جو عمران ریاض خان جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عمران ریاض خان جو ہیں وہ بالکل بھی اس چیز سے باز نہیں آ رہے، اور پھر ٹویٹ ڈیلیٹ کرتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو سوچئے کہ عمران ریاض خان جیسے لوگ جو ہیں پھر وہ اپنی تصویریں وائرل کرتے ہیں کہ میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، تو قرآن پاک کا تو پہلا سبق ہی یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جھوٹ نہیں بولنا، تو آپ جھوٹ پھیلا رہے ہو، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ بہرحال بات کر لیتے ہیں جی شاہ محمود قریشی کے حوالے سے۔ شاہ محمود قریشی کی جو رہائی ہے وہ تقریباً ناممکن ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور ان کو دوبارہ سے نظر بند کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ کیا کہانی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ راولپنڈی میں ڈپٹی کمشنر نے PTI رہنما یعنی کہ شاہ محمود قریشی کی نظر بندی کے احکامات جاری کر دیے، اور بتا دوں کہ تحریک انصاف کے جو وائس چیئرمین ہیں یعنی کہ شاہ محمود قریشی، ان کی نظر بندی کے احکامات جو ہیں وہ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے جاری کیے، جو کہ پنڈی پولیس چیف کی سفارش پر کیے گئے ہیں۔ DC کے احکامات میں کہا یہ گیا ہے کہ شاہ محمود قریشی 9 مئی کے مقدمات میں نامزد ہیں اور ان سے تفتیش درکار ہے، لہٰذا ان کی نظر بندی کے آرڈرز جو ہیں وہ جاری کیے جاتے ہیں۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو اڈیالہ جیل میں ہی نظر بند کیے جانے کا امکان ہے، اور آپ کو بتا دوں کہ سائفر کیس میں عمران خان کے شریک ملزم شاہ محمود قریشی، سپریم کورٹ نے ان کی ضمانت منظور کی تھی۔ ان کے وکلاء نے آج ضمانتی مچلکے بھی جمع کرا دیے، جس کے بعد آج شاہ محمود قریشی کی رہائی کا امکان تھا، لیکن اس کو جو ہے وہ ناممکن بنا دیا گیا۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ شاہ محمود قریشی کے جو وکیل ہیں ان کا نام ہے جی تیمور ملک۔ انہوں نے بھی میڈیا سے گفتگو کی ہے، اور اس میں انہوں نے اپنا کیا رد عمل دیا اس پہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے شاہ محمود قریشی کو ضمانت جو ہے وہ منظور کی ہے، اور سپریم کورٹ کے آرڈر کی مصدقہ کاپی جو ہے وہ موصول ہو چکی ہے۔ ہم نے عدالت کو مچلکے بھی پیش کر دیے ہیں۔ بیرسٹر تیمور ملک نے یہ بھی کہا کہ ہم نے عدالت سے کہا کہ شاہ محمود قریشی کی جو روبکار ہے اس کو جاری کریں۔ اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ جج صاحب اسلام آباد چلے گئے ہیں، اور اگر یہ روبکار جاری نہ ہوئی تو سپریم کورٹ سے دوبارہ ہم رجوع کریں گے۔ تو ایسے میں شاہ محمود قریشی کی مشکلات جو ہیں وہ کم ہوتے ہوئے اب دکھائی نہیں دیتی۔ اور اب چلتے ہیں جناب اگلی خبر کی طرف۔ اگلی خبر جو ہے وہ PMLN سے تعلق رکھنے والی انوشا رحمان سے متعلق ہے کہ کل کا پورا دن اور آج کا پورا دن ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ رہا گستاخ رسول انوشا رحمان۔ میں بڑی پریشان ہوئی کہ یہ کیا معاملہ کیا ہے۔ اچھا، یہ اس وقت انوشا رحمان کی اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے جو تصویر، اس کے ساتھ آگے آپ کو ایک لسٹ بھی نظر آ رہی ہے، اور 12ویں نمبر پہ انوشا رحمان کا نام آ رہا ہے، جس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ انوشا رحمان جو ہیں ان کو ٹکٹ جاری کرنے جا رہی ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ PTI کی جو سوشل میڈیا ونگ ہے ان کی طرف سے ایک پوری جو ہے نا مہم چلائی گئی، جس میں کہا گیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ختم نبوت قوانین کی ترمیم کی کوشش کرنے والی انوشا رحمان کو مخصوص نشست پر ٹکٹ دے دیا ہے۔ اچھا، اب یہ جو اتنا زیادہ ٹرینڈ پھیلایا گیا ہے انوشا رحمان کو لے کر، اس کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ سارا کا سارا ٹرینڈ جو ہے یہ PTI کی طرف سے چلایا جا رہا ہے۔ اچھا، اس میں بتانے کی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو PTI ہے وہ گستاخ رسول نہیں ہے،
جبکہ پی ایم ایل این کے جو لوگ ہیں، جب ان کی حکومت آئی تھی تو انوشا رحمان بھی اس چیز میں شامل تھیں جب اس میں امینڈمنٹ کی گئی تھی کہ جو آخری جو نبی کا والا جو ختم نبوت والا یہ قانون ہے اس کو چینج کیا جائے. لہٰذا اس چیز کو پلی بنا کر اس کا مدعا جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے پی ایم ایل این کے اوپر، تاکہ لوگ جو ہیں وہ ختم نبوت کے نام پہ آ کر ان کو ووٹ نہ دیں. جبکہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ عمران خان کے آن ریکارڈ ویڈیوز موجود ہیں جس میں عمران خان نے اپنے منہ شریف سے یہ بات کی تھی کہ جو کوئی بھی آخری ختم نبوت کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انہوں نے کہا تھا کہ آخری نبی ہونے کی نبوت کا اگر کوئی اقرار نہیں بھی کرتا تو میں نہیں کہتا کہ وہ مسلمان نہیں ہے. یہ عمران خان کے الفاظ ہیں. اور ثبوت کے طور پہ میں آپ کو ایک ویڈیو بھی دکھاتی ہوں جس میں قادیانیوں کا جو سربراہ تھا اس کے پاس جب پہنچی ایک خاتون ندا چودھری جس کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا، وہ ووٹ مانگنے کے لیے اس کمیونٹی سے گئی، تو اس نے آگے سے اس کو کیا کہا، اس نے کہا کہ جناب جب تک آپ کی حکومت نہیں آ جاتی اور آپ لوگ ہمیں دوبارہ مسلمان قرار نہیں دلواتے تب تک ہم جو ہے وہ اس طرح کریں گے اس طرح کریں گے. جو کہانی بھی سنائی وہ ذرا سنیے. تحریک انصاف بنی ہے، اس وقت میں پاکستان میں تھا اور آپ نے پوچھا یہ تو میں بتا دیتا ہوں ساروں کے سامنے ہی. اور میں وہاں جماعت احمدیہ پاکستان کا ہیڈ تھا، ناظر اعلیٰ تھا. اس وقت عمران خان صاحب نے ایک صاحب کو بھیجا میرے پاس کہ ہم نئی پارٹی بن رہے ہیں، ہمیں اب الیکشن میں ووٹ دیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ بڑے انصاف پسند ہیں، اللہ تعالیٰ وہ کامیاب کرے. اور جہاں تک ووٹ کا سوال ہے ہمارے پاس تو ووٹ ہے. کہا نہیں آپ دیں تو آئندہ پھر ہم اسمبلی میں جائیں گے تو پھر آپ کا حق ہوگا. اور دوسری طرف آپ کو بتا دوں کہ لطیف کھوسا جو ہیں وہ بار میں جب پہنچے تو وہاں پہ ان کے خلاف جو ہیں وہ نعرے لگ گئے، لطیف کھوسا لطیف کھوٹا. کیا نعرے لگے ذرا خود ہی سن لیجئے. تو جناب آج کی خبریں یہیں تک. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی کامنٹ سیکشن میں آئیے، مجھے بتائیے کہ اڈیالہ جیل سے عمران خان نے ایاز امیر کو ٹکٹ دینے کا جو حکم جاری کیا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. مجھے بتائیے کہ زرتاج گل جو الزامات لگا رہی ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. مجھے بتائیے کہ مفتاح اسماعیل نے جو عمران ریاض خان کو بتایا ہے ان کی ریالٹی کو کس طرح سے جھوٹے ٹویٹس کر کے وہ 5 ملین لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. شاہ محمود قریشی کی رہائی کیا آنے والے دنوں میں آپ کو ممکن دکھائی دیتی ہے، اور انوشا رحمان کو واقعی پی ایم ایل این کو ٹکٹ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، اس کے بارے میں بھی بات کیجیے. اور ساتھ ہی مجھے بتائیے کہ لطیف کھوسا لطیف کھوٹا کے جو نعرے لگے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. اور ہاں، کل کا دن جو کرسمس کا دن گزرا اس دن جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی بھی آپ کو پتہ ہے کہ ان کا قائد اعظم ڈے بھی تھا. پھر آپ کو پتہ ہے کہ 25 دسمبر کو جو ہے وہ کرسمس بھی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ 25 دسمبر ہی کو میاں محمد نواز شریف کا جنم دن بھی تھا. اور ایسے میں جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ ایک چرچ میں گئے اور وہاں جا کر انہوں نے یکجہتی کا پیغام دیا. انہوں نے کہا کہ دشمن جو ہے وہ ہمیں نسلی بنیادوں پہ لڑانا چاہتا ہے، فرقے کی بنیادوں پہ لڑانا چاہتا ہے، مذہب اور نسل کی بنیاد پہ لڑوانا چاہتا ہے، اور ہم جو ہے یہاں پر آپ کے پاس آئے ہیں یکجہتی کا پیغام لے کر. تو آپ کو یہ جو جیسچر ہے عاصم منیر صاحب کا یہ کیسا لگا ہے؟ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے اور سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے، شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.